नाजरीन आदाब। दोस्तों, मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। प्रोग्राम नज़रियात में एक बार फिर से आपका मैं खैर मकदम करता हूं। नज़रियात प्रोग्राम को शुरू करने के, जैसा कि मैंने इससे पहले के प्रोग्राम्स में अर्ज़ किया, नज़रियात प्रोग्राम में हम मदऊ करते हैं हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ लेकिन संजीदा किस्म के पॉलिटिकल एनालिस्ट और रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ साथ सोशल एनालिस्ट और इसके साथ साथ रिलीजियस लीडर्स को भी हम इसमें मदऊ करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है जो हमारे अतराफ़ व अकनाफ में माहौल चल रहा है, जो मामलात हो रहे हैं, इसका सही तरीक़े से तज्ज़िया किया जाए और इसका एनालिसिस किया जाए। जो गेस्ट को हम इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं उनके नज़रियात इन हालात पर लिए जाए, क्योंकि जो पूरा शोब माहौल या फिर डिस्टर्बेंस मान लीजिए हिंदुस्तान के अलावा तमाम दुनिया में चल रहा है किसी न किसी बात को लेकर के, और इन चीज़ों को लेकर जब डिस्कशन होता है जनरली कोई टेलीविज़न चैनल्स पर, तो उमूमन पॉलिटिकल लीडर्स को इसमें मदऊ किया जाता है। वो तो खैर अपनी ही बात करेंगे, लेकिन जो हमारे दानिश्वरान हैं हिंदुस्तान के और तमाम दुनिया में, वो लोग इन हालात पर क्या सोचते हैं, उनके क्या नज़रियात हैं, इन चीज़ों पर हम इस पर गुफ्तगू करते हुए उनके नज़रियात से वाकिफ़ करवाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप उन नज़रियात से मुत्तफ़िक़ हों या ना हों। बहरहाल दोस्तों, आज जो प्रोग्राम नज़रियात हम करने जा रहे हैं, पिछले 2 एपिसोड्स में हमने गुफ्तगू की थी कि पॉलिटिक्स एंड रिलीजन किस तरीक़े से पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ लीडर्स और पार्टीज़ रिलीजन का इस्तेसाल करते हैं और मिसयूज़ करते हुए जनरल पब्लिक का इस्तेसाल करते हैं। उसी तरीक़े से हमने गुफ्तगू की इस प्रोग्राम में पॉलिटिक्स एंड मीडिया पर, किस तरीक़े से पॉलिटिकल लीडर्स का या फिर कॉरपोरेट वर्ल्ड का मीडिया पर टेक ओवर हो गया है, तमाम नहीं तो ज़्यादातर मीडिया पर टेक ओवर हो गया है, और किस तरीक़े से मीडिया अपने गैर ज़िम्मेदाराना हरकत हमको नज़र आ रही है बहुत सारी चीज़ों में, वो भी देखने को मिल रहा है। उसकी वजूहात पर हमने गुफ्तगू की। आज जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं ये भी सुलगता हुआ उन्वान ही है। गुज़िश्ता 2 दहाकों से हम इसको ज़्यादातर सुनते आ रहे हैं, ख़ासकर हिंदुस्तान में। गुफ्तगू करेंगे आज नज़रियात में हम ग्लोबल टेररिज़म पर। दहशत गर्दी कहाँ से शुरू हुई, क्या दहशत गर्दी के पीछे वजूहात हो सकते हैं, साहब लोगों के नज़रियात हम इस पर लेंगे। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए यानी ग्लोबल टेररिज़म पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने 2 माहिरीन को मदऊ किया है। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। आपके बाजू में हैं इकबाल अहमद इंजीनियर साहब। बेसिकली और प्रोफेशनली आप इंजीनियर हैं, इसके साथ साथ आप सोशल और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। आपकी गहरी नज़र होती है पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ पर। आज हमने इन दोनों को इस प्रोग्राम में मदऊ किया है और आपके नज़रियात से हम वाकिफ़ होंगे। आइए आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम नज़रियात में आज के दोनों माहिरीन का हम खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, हमें बेहद खुशी है। ज़रूर हम इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, प्रोग्राम नज़रियात का आज का टॉपिक ग्लोबल टेररिज़म है। मैं पहला सवाल इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब से करना चाहूँगा, एसोसिएट प्रोफेसर साहब से, कि जो टेररिज़म है या फिर दहशत गर्दी है, क्या इसका आज तक या फिर माहिरीन ने किस तरीक़े से इसका डेफिनेशन दिया है या इसकी तारीफ़ की है? मैं साहब से दरख्वास्त करता हूँ इस पर आप अपनी नज़रियात पेश करें। जी, मैं सबसे पहले जनाब आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि मुनसिफ टीवी ने असरी नज़रियात के उन्वान पर एक नया सिलसिला शुरू किया है, और ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक कि हम अपने अतराफ़ के माहौल से वाकिफ़ न हों और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो सूरत हाल इस वक्त बनती जा रही है उससे जब तक कि ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ यानी हिंदुस्तान में मुसलमान जब तक वाकिफ़ न हों, हम इसका तदारुक नहीं कर सकते हैं। जिसके लिए मैं बहरहाल आपको और आपकी इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अहम उन्वान पर, जो आज का एक बर्निंग टॉपिक बन चुका है, इस पर आपने डिस्कशन रखा है। मेरी नज़र में सबसे पहली बात तो ये है कि आलमी दहशत गर्दी, जिसको ग्लोबल टेररिज़म कहा जाता है, ये इस्तिलाह बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रही है और दुनिया का हर मुल्क और दुनिया की तकरीबन तमाम कौमें इससे मुतासिर भी हमको नज़र आ रही है। गुज़िश्ता जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि 2 दहाकों से 9/11 के बाद
یہ ٹیررزم کا معاملہ پوری دنیا کے اندر ایک موضوع بحث بن چکا ہے، لیکن بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ آج تک بھی دہشت گردی کی کوئی واضح تعریف ہمارے سامنے نہیں آ سکی ہے، اور کوئی یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ کس عمل کو آپ دہشت گردی قرار دیں گے۔ اگر آپ لٹرلی اس کے معنی دیکھیں گے تو دہشت گردی کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ دہشت پھیلانے یا خوف زدہ کرنے کے ہیں۔ پولیٹیکل انسائکلوپیڈیا میں اس کی جو تعریف کی گئی ہے کہ دہشت گردی اس عمل کو قرار دیا گیا کہ جس کے ذریعے تشدد پھیلتا ہے، معاشرے کے اندر امن ختم ہو جاتا ہے، خون خرابے کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور دہشت گرد گروہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ناجائز مقاصد کو منوانے کے لیے قتل و غارت گری کا اور خون خرابے کے جو ہے ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک ڈیفینیشن آکسفورڈ یونیورسٹی کا بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس میں آکسفورڈ ڈکشنری نے یہ ڈیفینیشن کیا ہے کہ دہشت گرد وہ شخص ہے جو کسی سیاسی مقصد کے حصول کے لیے منظم انداز میں دہشت پھیلائے۔ لیکن ان تمام ڈیفینیشنز کے باوجود آج بھی اس بات پر اتفاق کیا جاتا ہے کہ کوئی واضح تعریف ہمارے سامنے دہشت گردی کی نہیں آئی ہے۔ دنیا نہیں پہچان سکی کہ دہشت گرد کون ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، وہ کن کے اعلی کار بن کر یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ یہ تعریف سامنے نہ آئے اس وقت تک کہ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا عمل تشدد پر مبنی ہے، کون سا عمل دہشت گردی پر ہے، کون مجاہد آزادی ہے، اور کون واقعی جو ہے نا ملک سے غداری کر رہا ہے۔ جی بے شک دوستو، جب انڈین پینل کوڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر آفنس کا لفظ یا کرائم کا لفظ ہوتا ہے۔ اس کو بھی کچھ ملکوں نے کرائم کی الگ تعریف لی ہے، کچھ ملکوں نے آفنس کی الگ تعریف لی ہے۔ جو آفنسز ہندوستان میں جن ایکٹس کو آفنسز یا کرائم مانا جاتا ہے وہ یورپین کنٹریز یا پھر فورن دوسرے کنٹریز میں نہیں مانا جاتا۔ وہاں پر اگر کوئی چیز کرائم ہو تو وہ یہاں پر شاید کرائم نہ ہو۔ اسی طریقے سے جیسا صاحب نے عرض کیا کہ دہشت گردی کا بھی الگ الگ جگہوں پر الگ الگ اس کے میننگ نکال سکتے ہیں۔ اقبال احمد انجینئر صاحب سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس ٹیررزم کا جو لفظ ہے یا دہشت گردی ہے اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ٹیررزم کا ایک تو ڈکشنری کے معنی آپ کے سامنے آ گئے، مگر یہ لفظ یونائٹڈ نیشن نے بھی اس پہ غور کیا اور اس کے معنی میں کسی قسم کا اتفاق ہو اس پر نہیں پہنچ سکے۔ یہ پہلی مرتبہ یہ لفظ دہشت گردی جو استعمال ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطین کی ایک لڑکی تھی جو اغوا کی تھی جہاز کو، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اس کے لیے ٹیررزم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیشہ آزادی کی تحریکیں جو ہوئی ہیں اس پہ ٹیررزم کا لفظ استعمال ہوا۔ خود یہاں ہندوستان کی آزادی میں جو مسلمان اپنی آبادی لڑی ہے، اس آبادی کو کہا گیا، انگریزوں نے اس کو دہشت گرد کہا۔ صحیح، جو لوگ ہمارے ملک کے لیے لڑ رہے تھے، بھگت سنگھ ہمارے لیے مجاہد آزادی ہے اور انگریزوں کے نظر میں وہ جو ہے نا غدار ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے نا اپنے معنوی اعتبار سے جہاں جس کو جیسا سمجھتا ہے انہوں نے استعمال کیا۔ اب جو معاملہ ہے گلوبل ٹیررزم کا، اس کے پیچھے مقاصد ہیں۔ یہ اصطلاح رائج کی گئی ہے۔ یہ اصطلاح رائج کرنے کے لیے اگر آپ جائیں تو کولڈ ورلڈ وار سے اس کا بڑا تعلق ہے۔ جب رشیا کو فال ہوا، رشیا کو جب زوال ہوا، اس کے بعد جب نیو ورلڈ آرڈر، میکنگ دا نیو ورلڈ آرڈر آیا تو اس وقت ٹیررزم کا لفظ سامنے آیا، اور ٹیررزم کا لفظ کو جو جہت ملی، اونچائی ملی، اور وہ 9/11 کے بعد ملی۔ اس سے پہلے تو ٹیررزم تھا، یہاں ہندوستان ہمیشہ بولتا رہا کشمیر میں ٹیررزم ہو رہا ہے، ہر طرف ٹیررزم ہو رہا ہے، مگر کسی نے غور نہیں کیا۔ مگر ملٹی نیشنل میڈیا نے اس کو جو کوریج دیا وہ 9/11 کے بعد دیا۔ تو معنوی اعتبار سے تو یہ الگ چیز ہے، مگر اس کے معنوی چھوڑ کر مقصدی اعتبار سے دیکھیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ معنی ختم ہو گئے، اس کے دہشت گردی کا کوئی معنی نہیں رہے۔ اب اس کے پیچھے دہشت گردی آپ سوچیں تو مقصد کو سوچنا پڑا کہ کس مقصد سے بولا جا رہا ہے۔ تو اب کوئی بھی لوگ معنی نہیں پوچھ رہے ہیں دہشت گردی کے معنی کیا مقصد ہے اس کے پیچھے، تو یہ مقصد پہ آ گئی بات۔ تو دیکھیے اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جیسا کہ اقبال انجینئر صاحب نے کہا کہ دہشت گردی کیا اب ڈیفینیشن کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن اصل میں دہشت گردی کا رخ جو پھیرا گیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ویسٹرن کنٹریز اپنے انٹرسٹ کے لیے انہوں نے ڈبل اسٹینڈرڈ اختیار کیا ہے۔ آپ ایک طرف امریکہ میں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اور اگر جہاں پر عراق کے اندر ایک صدام حسین کو ہٹانے کے لیے آپ پوری آبادی کو جو ہے سو تہس نہس کر دیتے ہیں ٹیررزم کو روکنے کے نام پہ۔
افغانستان کے اندر آپ کی فوجیں جاتی ہے 79 تک آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب رشیا تھا تو خود امریکہ نے اپنی فوجیں بھیجی وہاں پر لوگوں کو تیار کیا، اور جب رشیا وہاں سے چلا گیا تو کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ اسامہ بن لادن جو اسی دور کی پیداوار ہے اب کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ ٹیررسٹ بن گئے ہیں اور ان کا گروپ جو ہے نا دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ تو یہ دراصل جیسا کہ اقبال صاحب نے کہی بات کہ یہ ورڈ کو کوائن کیا گیا ہے اور اس میں اب کوئی یعنی دو رائے نہیں رہی ہے، اور اس میں ہم کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج مغرب کی جانب سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے عالمی دہشت گردی کا ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ جی میں اس پر بھی آؤں گا، جیسا کہ دوستو آپ نے دونوں ماہرین کی باتیں سنی اس ورڈ کو لے کر، ایک لفظ اس میں تھوڑا سا استعمال کیجیے، ایک تو ٹیررزم کے معنی آپ نے کہے، ایک اسٹیٹ ٹیررزم بھی ہے، وہ آئے گا شاید آپ بعد میں بولیں گے اس کو، وہ لینا ہے۔ یہ جو ٹیررزم تو یہ کیا اس میں سفکس اور پریفکس لگتے جا رہے ہیں، جی ہاں جی، تو آپ نے جیسا مقاصد کے اعتبار سے جی آپ نے جیسا بتایا انجینئر صاحب کہ اب ٹیررزم کے کوئی معنی تو نہیں رہے لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، تو گلوبل ٹیررزم کا جو لفظ دے دیا گیا آپ کی نظر میں کیا مقاصد ہوں گے ان گلوبل ٹیررزم کے؟ دیکھیے پہلے تو گلوبلائزیشن کیا ہے، تو اس کے بعد گلوبل ٹیررزم سمجھ میں آئے گا۔ گلوبلائزیشن یہ ہے کہ جب رشیا کو زوال ہوا اس وقت بیٹھ کر ویسٹرن کنٹریز غالباً یہ خود بھی دنیا ہو گئی، یونی پولار ورلڈ ہو گئی۔ اب یونی پولار ورلڈ لازمی بات ہے کہ ہر زمانے میں رہا کہ جب آدمی قوت والا ہے تو چاہتا ہے کہ اپنی چلے، اپنی حکومت چلے، اپنے نظریات چلیں، اب ساری چیزیں اپنی چلیں، ہماری غلامی میں رہے۔ دنیا کو فتح کرنے کے نظریات تو ہر جگہ رہے، دنیا پہ قابو کرنے کے لیے جو بات کہی گئی وہ تھی، اب چونکہ پہلے کا زمانہ تو نہیں رہا، اب کہا کہ نیو ورلڈ آرڈر دیں گے۔ نیو ورلڈ آرڈر دیں گے مطلب یہ ہوا کہ نیو ورلڈ آرڈر میں گلوبل سسٹم آ جائے گا، گلوبل یعنی ایک گاؤں کی طرح، اب سرحدیں کوئی معنی نہیں رہیں، اب ممالک کو جغرافیکل سرحدوں سے جانا نہیں جاتا۔ پہلے یہ تھا کہ آرمی انویٹ کرتی تھی، ایک سرحد کو کراس کرتی تھی، ویسی بات نہیں رہی۔ اب بات یہ رہی کہ بھئی کسی ملک پر جانا ہے تو ایک بٹن دبا دیں آپ ملک تک پہنچ جائیں گے، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے اس کو۔ تو یہ کیا ہو گیا کہ ایک گھر سے دوسری گھر کی طرف چھلانگ لگانا ہے، ایک گاؤں سے دوسری گاؤں کی طرف جانا ہے۔ اب اس طرح سے اس کو گلوب میں، جیسے گلوب دیکھتے ہیں آپ، گلوب میں بہت ساری دنیا نظر آ جاتی ہے، ویسی ہی ایک سیاسی آنکھ میں ساری دنیا کو اپنے کنٹرول میں دیکھنا، دیٹ از گلوبل ولیج۔ اب اس گلوبل ولیج میں اب یہ ہے کہ اب کیا کریں، کیسا سوچیں، کس طرح سے اس کو آگے بڑھائیں۔ تو اب اس کے بعد دوسرا مطلب آتا ہے کہ بھئی ہمارا راج چلے، تو راج چلے تو کیسے چلے؟ راج چلنے کے لیے جو چیزیں تیار ہوتی ہیں اس تحریر میں ایک تو ملٹری پاور ہے کہ ہماری حکومت چلے، دوسرا ہے کہ ہماری آئیڈیالوجی چلے۔ جی بہرحال جو ٹیررزم کا مقصد، میں آپ سے بھی اس پہ نظریات لوں گا، انجینئر صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو وجوہات ہے وہ بہت اگر لے تو کامن ہی وجوہات ہوں گے۔ میں مجاہد صاحب سے درخواست کروں گا آپ کی نظر میں گلوبل ٹیررزم کے وجوہات۔ نہیں، اسی میں جیسا کہ اقبال صاحب نے کہا کہ جب تک کہ USSR کا ڈس انٹیگریشن نہیں ہوا ہے تو دنیا میں جو ہے نا بیلنس آف پاور تھا، توازن قوت، اور دنیا بٹی ہوئی تھی دو حصوں میں، ایک طرف امریکہ آپ کے کیپٹلسٹ بلاک تھا، ایک سوشلسٹ بلاک تھا۔ لیکن 1991 کے بعد جیسی ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈس انٹیگریشن ہوگا USSR کا، تو پولیٹیکل سائنس کی زبان میں بولوں گا کہ امریکہ کے اس وقت توسیع پسندانہ عزائم ہے کہ ایکسپینشن، اپنے نظریات کو اور اپنی قوم کو آگے لایا جائے، اور اس توسیع پسندانہ عزائم کے لیے وہ جو ہے نا اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے جو اس کے خلاف میں ہے، اس کے نظریات کے خلاف میں ہے یا اس کے انٹرسٹ کے خلاف میں ہے، وہ اس کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے جو بتائے ہوئے چیزیں ہیں جیسا آپ نے فرمایا کہ اگر ان چیزوں کو کوئی نہیں مانتا تو اس کو ان کے پالیسیز کو، ان کے نظریات کو نہیں مانتا ہے۔ جیسا کہ اب آپ دیکھیں کہ نان الائنمنٹ، ابھی اوباما صاحب نے دورہ کیا امریکہ کا، ہمارے پاس ہندوستان کو وہ آئے ریپبلک ڈے کے موقع پر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی امریکن پریزیڈنٹ کو جو نہیں بلایا گیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انڈیا از اے نان الائن کنٹری، ایک غیر جانبدار کنٹری ہے یہ جو ہے نا کبھی بھی اپنے آپ کو رشیا یا امریکہ کی طرف نہیں لا سکتا تھا۔ لیکن اب پوری طریقے سے ہماری پالیسی جو ہے نا فارن پالیسی امریکن نواز پالیسی ہو گئی ہے۔ نتیجے میں کیا ہوا کہ نان الائن موومنٹ ختم ہو گیا اور دوسرے موومنٹس ختم ہو گئے، اور جیسا کہ نیو ورلڈ آرڈر کی بات چل رہی ہے کہ اب پوری دنیا میں ایک چیز لایا ہے۔ چنانچہ بش کے وہ الفاظ مجھے یاد ہیں کہ جب حملہ ہوا تھا وہاں پر افغانستان میں شاید، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ سارے دہشت گرد ہیں، لہٰذا ہم دہشت گردی کو روکنے کے لیے اٹھے ہیں، ہر ایک ہمارے ساتھ آ جائے۔
اور جنہوں نے ساتھ نہیں دیا انہوں نے کہا کہ وہ بھی ان میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ جو نظریات ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر قسم کا جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے دوہرے معیارات ہیں, امریکہ کے دوہرے ڈبل سٹینڈرڈز کی وجہ سے انہوں نے اس طریقے کا جو ہے نا ماحول پیدا کر دیا کہ ہر آدمی یہ سمجھ رہا کہ پوری دنیا اب اس کا شکار ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, جو بھی واقعات ہو رہے ہیں اس کا حل نکالا جا سکتا ہے, لیکن یہ طاقتیں نہیں چاہتی اس کو. تاریخ گواہ ہے کہ کچھ عرصہ کوئی سپر پاور رہا, کچھ عرصہ کوئی سپر پاور رہا, تو یہ تو چینجز تو آنے ہی ہے, سوسائٹیز جو ہے چینج ہوتی ہی رہتی ہے. اقبال احمد انجینئر صاحب, آپ یہ بتاتے چلیں کہ جو اس کے پیچھے, ٹیررزم کے پیچھے کیا کوئی ایک مخصوص لابی یا کوئی مخصوص گروہ کام کر رہا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے 100% اس کے پیچھے گروپ ہے. اگر آپ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کلیش آف سویلائزیشن پڑھے ہوں گے, پی سی ہنٹنگٹن کی کتاب, یہ بالکل ہی جو ہے زوال روس کے بعد لکھی گئی. اس میں پورے چیزیں بتا دی گئیں کہ اب جو معاملہ ہے اب شناخت, آئیڈینٹی کا معاملہ ہے. روس کی شکست کے بعد ہر قوم آئیڈینٹی چاہتی ہے کہ میری پہچان کیا ہے. اب معاملہ جو ہے نا ایسا نہیں رہا کہ پہلے کی طرح جا کے قبضہ کر لیں. ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میری آئیڈینٹی ہے, میری پہچان کیا ہے. تو اب اس کے بعد یوگوسلاویہ بھی ٹوٹا. یوگوسلاویہ ٹوٹنے کے بعد بوسنیا اور کروشیا کا مسئلہ آیا. ہر جگہ جو ہے آئیڈینٹی کرائسس چلنے لگے. آئیڈینٹی کرائسس جب چلنے لگے, ہر تہذیبوں کی بات آ گئی کہ میں اپنے عقائد پہ زندہ رہنا چاہتا ہوں, میری اپنی زندگی ہے. اب یہ سیولائزیشن کا معاملہ آ گیا, ایک تہذیب دوسری تہذیب سے کیسے مل کے رہے گی. گلوبل ولیج میں جب ساتھ رہیں گے, میں اپنا کام کروں گا, تو اپنا کام کر, تیسرا اپنا کام کرے گا. اب اس میں ڈومینیٹ کرنا ہے, اب ڈومینیٹ کیسا کریں گے. اب یہاں پر کلیش آف سویلائزیشن کی ڈیفینیشن بیان کی گئی. کلیش آف سویلائزیشن کی ڈیفینیشن بنائی گئی تو اس میں 2 حصے کیے گئے. ایک تو وہ حصے جو وہ ممالک کو الگ کیا گیا جن کے پاس ملٹری طاقت ہے, جن کے پاس اکنامک معاشی حالات اچھے ہیں, جن کے پاس ہیومن ریسورسز ہیں, وہ ان کو کور اسٹیٹ بنایا گیا. اور جن کے پاس ایک چیز ہے دوسری چیز نہیں ہے, تو جن کے پاس لیڈرشپ بھی نہیں ہے, اب ان کو جو نا فالٹ اسٹیٹ بنایا گیا. اب یہ تو اس طرح سے سیاست کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اس کے پیچھے پہلا حصہ یہ رہا ہے کہ جو لوکل سیاست رہے گی وہ ڈیپینڈ کرے گی سیولائزیشن کانفلکٹ پہ. ٹھیک ہے, کہ اب کانفلکٹ پہ ڈیپینڈ کرے گی. یعنی ہر ملک چاہے گا کہ میری سیولائزیشن کا ڈومینیشن رہے, میرے اندر جو سیولائزیشن ہے وہ میرے سے دبیل میں رہے, تو کوئی بڑھنے نہ پائے. اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بھئی دوسروں کو سورسز, اکنامیکل سورسز کو کنٹرول کرنا ہے, تو کور اسٹیٹ سے کیسا مقابلہ کرے. تو کور اسٹیٹ میں چائنیز سیولائزیشن آئی, کور اسٹیٹ میں آپ کو جاپانی سیولائزیشن آئی, کور اسٹیٹ میں آپ کو ہندو سیولائزیشن آئی, کور اسٹیٹ میں جو باقی رشیا ہے وہ آیا, کور اسٹیٹ میں رشیا کے جو ٹکڑے بچ گئے تھے اس کا بھی معاملہ ہے کہ آرتھوڈکس چرچ وہ کیسے آئے گا. اس کے بعد آخر میں کہ اسلامک اسٹیٹ بھی آئے, مگر اسلامک اسٹیٹ پولیٹیکل ارینا میں کوئی اہم مقام نہیں رکھتے کیونکہ ان کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. اب یہ لیڈرشپ نہیں ہے تو ان سے ڈیل کرنا بڑا آسان ہے. اب ان کو ڈیل کرنے کے لیے مختلف اصطلاحیں آتی ہیں کہ بھئی ایسا بول کے ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دو, ان کو فالٹ اسٹیٹ بنا دو, اس قسم کی باتیں پیدا ہوتی ہیں. اب اس ان چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ پاور ہے اور منی, 2 چیزیں ہیں. صاحب یہ تو 2 چیزیں ہیں. مجاہد صاحب جی, آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ کیا کوئی ایک پرٹیکولر لابی یا کوئی پرٹیکولر گروپ کام کر رہا ہے کہ تمام ملکوں میں پیس نہ قائم رہے, یہ لوگ منتشر رہے تاکہ وہ اپنے نظریات کو وہاں پر ڈال سکے؟ بالکل, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ یہ جو بھی واقعات ہے اس کو آپ کوئی ایکسیڈنٹس یا حادثاتی واقعات نہیں کر سکتے ہیں. یہ بالکل پلاننگ کے ساتھ ہوئے ہیں, اور اس کا مقصد ہی دراصل یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک قسم کا ہلچل مچی رہے, اور جو ہے نا عام آدمی حکومت سے بھی کوئی سوال نہیں کر سکے تعلیم کے معاملے میں, اس کے اپنے روزگار کے معاملے میں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے اتنے واقعات ہونے کے بعد لوگ جو ہے نا اپنے بنیادی مسائل کو بھول جاتے ہیں. اور حکومت کا جو بجٹ ہے وہ خاصا بجٹ جو ہے نا صرف سیکیورٹی پہ خرچ ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے دہشت گردی کو جو پری پلان پھیلایا جا رہا ہے, آپ نے فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ عام عوام کو جو ہے نا حکومت کے قریب نہ آنے دیں اور ان کے سامنے جو ہے مسائل نہ رکھے جائیں. جو ویلفیئر اسٹیٹ کا جملہ تھا وہاں سیکیورٹی اسٹیٹ بن گیا, میں ذرا سا اسٹیٹ پروٹیکشن. کہ بھائی دہشت گردی اگر ہو رہی ہے, واقع ہو رہی ہے, آپ کے کہنے کے مطابق ہو رہی, اصول کیا ہے؟
جی اصول یہ ہے کہ آدمی کو پکڑا جائے، قانونی طور پر اس کو مقدمہ چلایا جائے، پورے جو ثبوت ہوتے ہیں جیسے کہ اپنے ہمارے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک سویلائز کنٹری میں ہوتے ہیں کہ قانون پہ چلتا ہے مقدمہ، وہ قانون پہ چلایا جائے، لوگوں کو سامنے لا جائے۔ 9/11 کا واقعہ ہوا، ابھی تک بھی جو ہے نا کئی چیزیں ایک معمہ بنا ہوا ہے، ابھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ جی میرا اگلا سوال وہی تھا، جو 9/11 کا واقعہ ہوا یا پھر ہمارے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا جی، یا پھر 26/11 کا معاملہ تاج محل ہوٹل کا ہے، تو یہ کیا امریکہ سے لے کر کے ہندوستان تک، تو یہ کیا ہماری گورنمنٹ کے فیلئر نہیں ہے کہ اس طریقے سے آسانی سے حملے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں۔ جی پہلی چیز تو یہ حملے جو ہوئے ہیں، یہ حملوں کے تعلق سے پوری رپورٹ سامنے آنی چاہیے۔ بے شک پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، لازمی بات ہے کہ بحیثیت ہندوستانی ہم تو اس کو غلط بولیں گے، ہماری کانسٹیٹیوشن پر ہمارے ہندوستان پہ حملہ سمجھیں گے اس کو، اگر کسی نے بھی کیا ہے تو ہم تو برداشت ہی نہیں کریں گے اس کو۔ بے شک اور اس کے تعلق سے فیصلہ بھی ہو گیا، سزا ہوئی، بر سزا میں جو کچھ بھی ہوا، جیسا کچھ بھی ہوا وہ سزا تو ہوگی اس پہ۔ اب رہا 26/11 کا مسئلہ، آپ کا جو بات کر رہے ہیں بامبے کا مسئلہ، یہ بامبے کے مسئلے بھی بات چل رہی ہے، یہاں سے ڈوسر جا رہے ہیں، وہاں سے ڈوسر آ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے۔ مگر ایک بات یہ دونوں کے درمیان میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ میں نے فالٹ اسٹیٹ کی آپ سے گفتگو کی، کلیش آف سویلائزیشن میں۔ یہ فالٹ اسٹیٹ ہے کیا چیز، یہ تھوڑا سا ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔ فالٹ اسٹیٹ کیا ہے؟ فالٹ دراصل لفظ ہے اپنے جیولوجی کا۔ فالٹ جو ہے نا دو پتھروں کے درمیان، دو مختلف سٹونز کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، دو کو ڈیفرنٹ کرتا ہے، وہ فالٹ۔ اس کی کوالٹی الگ ہوتی ہے، اس کی کوالٹی الگ ہوتی ہے، دیٹ از اے فالٹ۔ تو فالٹ اسٹیٹ کا مطلب ایسے اسٹیٹ جس میں دونوں میں فرق ہو، یا سویلائزیشن کا فرق ہو یا مقاصد کا فرق ہو، ایسا۔ اور جتنے بھی مسلم اسٹیٹ ہیں وہ مسلم اسٹیٹ کو فالٹ اسٹیٹ بنا کر ان کی سرحدوں کو، ان کے سرحدی اعتبار سے جو ممالک ہیں ان سے لڑا دینا، جی اختلاف پیدا کرنا، اس کو کنٹینیو کرنا، جی تاکہ جو ہے نا وہ لوگ اسی میں لڑتے رہیں، کوئی بڑے نہیں، آپس کے اختلاف میں رہیں۔ یہی معاملہ مجھے جو ہے نا آزادی سے پہلے بھی ہندوستان کا وہی معاملہ تھا، آج بھی جو معاملہ دکھتا ہے مجھے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، یہ جو ہے نا دراصل ایک فالٹ اسٹیٹ کی طرح کوئی عمل کر رہا ہے، اور ہم دونوں ممالک بجائے اس کے بات کرنے کے اس میں جو ہے نا الجھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں فائدہ جو ہے نا دوسروں کو ہو رہا ہے۔ صحیح، اور یہ تو ایک کامن شخص ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھئی غیر ضروری ہم کو لڑایا جا رہا ہے، غیر ضروری ہمارے اختلافات کو بڑھایا جا رہا ہے، لیکن جو ہم کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیڈر ہیں، ہم آپ کے رہنما ہیں، اور وہ رہنما ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہی ہے، یہ جان بوجھ کر نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا پھر نہیں۔ اب دیکھیے کہ ہیڈلی جو ہے نا اس میں انوالو تھا 26/11 میں، جی مان گیا آپ۔ ہیڈلی پہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ہندوستانی حکومت نے بہت کوشش کی، کیونکہ ہندوستانی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ بھئی پڑوسیوں سے معاملات ہمارے خراب رہیں، کیوں رہیں؟ بے شک ہمارا ملک اتنا بڑا ہے کہ بازو کے ملکوں سے غیر ضروری حالات خراب کر کے زندگی گزارنا یہ تو مسئلہ نہیں، اگر خراب ہو رہے ہیں خراب تو اس کو درست کرنا۔ اور ہندوستان ایسا بڑا ملک ہے، اس سے مقابلہ کرنے کی پڑوسیوں کے ممالک کے پاس قوت بھی نہیں ہے۔ اب ہیڈلی کا معاملہ آیا، ہیڈلی انوالو تھا، یہ کہا گیا ہے کہ ادھر سے آیا تھا۔ اب ہیڈلی کو ہندوستان لانے کی کوشش کی گئی، ہیڈلی سے ہندوستانی حکومت سوال پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ کہاں سے انوالو ہیں، کیا معاملہ ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ جی ہیڈلی تو انوالو ہے، ہم تو CI کی بات مانتے ہیں، ہیڈلی سے پوچھنے کی اجازت نہیں، ہیڈلی سے بات کرنے کی اجازت نہیں، ہیڈلی کو ہندوستان لانے کی اجازت نہیں، تو پھر اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے، کون لڑا رہا ہے ہم؟ اسی چیز کو سمجھنا ہے۔ مجاہد صاحب آپ کیا کہتے ہیں، جو حملے ہو رہے ہیں چاہے ہندوستان سے لے کے پاکستان، افغانستان، امریکہ، لندن، یہ تمام حملوں کے پیچھے اتنی آسانی سے حملے کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیا جب امریکہ تو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، تو یہ کیا کس قسم کی لابی ہے، کس قسم کا اس کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں چیزیں ہوں گی؟ نہیں، اس میں تو جیسا کہ کہا میں نے کہا آپ سے کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ایک گورنمنٹ ہے، اس کی اپنی آرمی ہے، اس کی انٹیلیجنس ہے، ایک چھوٹا موٹا اگر واقعہ ہوتا ہے شہر کے اندر تو فوری پولیس حرکت میں آتی ہے اور چور پکڑا جاتا ہے، لیکن اتنے بڑے دہشت گرد آ جاتے ہیں اور بامبے پہ حملہ ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہے نا آج تک یہ طے نہیں کر سکی کہ بھئی یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ تو سب سے بڑا جو فالٹ ہے یہاں پر گورنمنٹ کی ایجنسیز کا ہے۔ آج جہاں تک امریکہ کے 9/11 کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود امریکہ کی پلاننگ تھی
کہ کسی طریقے سے جو ہے نا ایک واقعہ کرا دیا جائے اور کرانے کے بعد جو ہے ان کی اپنے جو ہتھیار ہے اس کو جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں لایا جائے، بیچا جائے۔ میں اسی پوائنٹ پر آنے والا تھا کہ جو لابی کام کرتی ہے، جو لابی ہے تو اس کے اندر ایک طرف تو ہتھیار رہتے ہیں، دوسری طرف ڈپلومیسی ہوتی ہے، اور تیسری طرف اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے کسی بھی واقعے کو کرنے کے لیے، تو لازمی انٹرسٹ رہتا ہے۔ تو یہاں ہم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ صاحب 9/11 کے واقعے کے اندر خود امریکن گورنمنٹ انوالو رہی یا پھر یہودی انوالو رہے، کیونکہ وہاں پر یہودیوں نے محسوس کیا کہ صاحب اسرائیل کے معاملے میں کچھ امریکہ پالیسی بدل رہا ہے، لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت وہ واقعہ ہوا کوئی وہاں پر اسرائیلی موجود نہیں تھا اس واقعے میں، یعنی مرنے والوں کے اندر، تو ایسے کیسے یہ ہوا کہ اتنے ہزاروں لوگ وہاں پہ مارے گئے اور اتنا عظیم سانحہ ہوا، اتنا خطرناک سانحہ ہوا، اس کے باوجود جو ہے سو گورنمنٹ وہاں کی آج تک کسی کو نہیں پکڑ سکی۔ تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ انوالو ہے اور وہ اس لیے ہے کہ اس کا اپنا انٹرسٹ ہے۔ جی، وہاں کی گورنمنٹ انوالو ہے اقبال صاحب، یہ تو وہاں کے لوگ بھی کچھ تسلیم کرتے ہیں اور تمام دنیا کے، میں سمجھتا ہوں آدھی بڑھ گئی ہے 9/11 کے معاملے میں۔ اگر گورنمنٹ اگر نہیں بھی انوالو ہے تو ایک پوائنٹ میں کہہ دیتا ہوں آپ کو کہ جن کو پکڑا گیا ان کے تعلق سے تو امریکنز خود یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ لوگ نہیں ہیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات اس کے پیچھے تھوڑا پولیٹیکل اینگل بھی ہے۔ جی، یہ 9/11 ہوا کب، اس سے پہلے کیا واقعات ہوئے؟ اگر آپ دیکھیں تو الگور اور لیبرمین یہ دونوں کا الیکشن تھا بش کے خلاف، بش اور ڈک چینی کے خلاف، اور لیبرمین یہودی تھے، الگور کے ساتھ، الگور اچھے آدمی تھے مگر وہاں کے جو مسلمان تھے امریکن مسلمز، انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر الگور لیبرمین وائس پریزیڈنٹ بن جائیں تو عام طور پہ خیال پیدا ہوا تو مشکل ہوگی، صدارت پہ بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کے قانون کے اعتبار سے اگر پریزیڈنٹ کو ڈیتھ ہو جائے، پریزیڈنٹ ختم ہو جائے تو آٹومیٹیکلی وائس پریزیڈنٹ بن جاتا۔ جی، تو وہاں کی جو کرسچن لابی بھی جو اسٹرانگ کرسچن تھے انہوں نے بھی یہ سوچا اور مسلمانوں نے بھی یہ سوچا، اور مسلمانوں نے بھی کھلے عام بش کو ووٹ دیا۔ جی، مگر وہاں پر الیکٹورل کالج کی وجہ سے بش جیتے، پام بیچ کاؤنٹی کا جو مسئلہ ہوا اس کے بعد جیتے، مگر زیادہ ووٹ تو الگور کو ہی پڑے اس کو، مگر الیکٹورل ووٹ سے بش جیتے۔ اب یہاں بھی جیتے تو یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے، پولیٹیکل انالیسس جو مختلف لکھے ہیں انہوں نے یہ بات لکھی کہ بہت ممکن ہے کہ وہاں کے جو ہمارے یہودی ہیں انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ لیبرمین جو ہے نا پریزیڈنٹ بن جائیں، اس میں ناکام ہوئے۔ یہ ناکام کرنے کی وجہ پہلی مرتبہ کوئی اپنے طریقہ جو ناکام ہوا وہاں مسلمانوں کے ووٹ سے یا امریکن مسلم کے ووٹ سے ہوا، یہ شاید ان کا خیال تھا کہ آبادی بڑھ رہی ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو تھا۔ اس کے بعد ہی 9/11 ہوا۔ جی، 9/11 ہونے میں جب اتنے شیڈیولڈ لوگ کیے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بھی ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے ایسے کلو چھوڑ کے جاتے ہیں اتنے لوگ کہ سمجھ میں آتا کہ پاسپورٹ رہ گیا اس کا وہاں پر، ٹیلی فون پر بات ہو رہی ہے۔ جی، بہرحال تو یہ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی بتایا جو سینیماٹوگرافی میں مہارت رکھتے ہیں، انہوں نے اس ویڈیوز کو بتایا کہ بھئی کس طریقے سے کبھی جہاز دکھتا ہے کبھی نہیں دکھتا ہے۔ بہرحال معمہ ہے، یہ بھی پتہ نہیں کب سلجھے گا۔ دوستو، ہم آج گفتگو کر رہے ہیں گلوبل ٹیررزم پر، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سید اسلام الدین مجاہد، ایسوسیٹ پروفیسر پولیٹیکل سائنس موجود ہے، آپ کے ساتھ اقبال احمد انجینئر صاحب جو سوشل اینالسٹ اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ گفتگو جاری رہے گی، اب وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک میں آنے کے بعد ہم جانیں گے جس طریقے سے صاحب لوگوں نے بتایا کہ جو لابیز کام کر رہی ہیں، جو ہر ملک میں ڈسٹربنس دیکھنا چاہتی ہے، پیس کو ختم کرنا چاہتی ہے، اسی لحاظ سے کیا یہاں پر ہندوستان میں ہندو ٹیررزم اور مسلم ٹیررزم نام دیا گیا ہے، کیا یہ بھی انہی چیزوں کے اوپر اس کانسپیریسی کو رچا جا رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ ہم گفتگو کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام نظریات میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اعتماد، آپ کا میزبان۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں گلوبل ٹیررزم پر، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کے علاوہ اقبال احمد انجینئر صاحب جو بیسیکلی اور پروفیشنلی انجینئر ہے، لیکن آپ سوشل انالسٹ اور پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں۔ دوستو، گلوبل ٹیررزم پر جو پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے گفتگو کی، جانا کہ پرٹیکولر کوئی لابی یا گروپ کام کر رہا ہے جو ہر ملک میں ڈسٹربنس یا پیس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔
یہ جو آج ہم گفتگو کرتے ہوئے نتیجے پہ پہنچے، اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے ہم نے 2 دہے گزار دیے کہ کیوں دہشت گردی ہو رہی تھی، لیکن آج بہت سارے اسکالرز اور جو دانشور حضرات ہیں اس نتیجے پر تو پہنچ گئے ہیں کہ بھئی یہ کوئی ایک لابی یا گروپ کام کر رہا ہے جو ہر ملک میں ڈسٹربنس اور پیس کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے۔ کیا یہی وجہ ہے ہندوستان میں جو آج کچھ لوگ ہندو ٹیررزم کا نام لے کر خوش ہوتے ہیں تو کچھ لوگ مسلم ٹیررزم کا نام لے کر خوش ہوتے ہیں؟ میں اقبال احمد انجینئر صاحب سے درخواست کرتا ہوں، آپ اس پر کیا سوچتے ہیں، کیا آپ کا اوپینین ہے؟ جی دیکھیے، ٹیررزم نہ تو مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹیررزم کے بھی معنی آپ کے سامنے ہو کہ دہشت گردی، اور کوئی مذہب بھی دہشت گردی نہیں سکھاتا۔ ہر مذہب دوسرے مذہب کی عزت سکھاتا ہے، احترام سکھاتا ہے۔ ٹیررزم دراصل آدمی کے حقوق کو چھین لینا، اس کی زندگی کو اجیرن کر دینا، اس طرح کہ بھائی وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ ہو، یہ دہشت گردی کسی مذہب کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسے اسلام سے یا ہندوازم سے جوڑنا مناسب نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ۔ اب رہا یہ کہ بعض عناصر کوئی بھی قوم میں لازمی بات ہے کہ ہر آدمی اچھا ہو، ایسا بھی تو نہیں ہو سکتا، اور کوئی قوم کسی عدل و انصاف نہیں ہونے سے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کس قوم کے کوئی لوگ معصوم ہوتے ہیں، بھٹک بھی جا سکتے ہیں، تو ہر دو طرف ہو سکتے ہیں۔ تو کسی بنیاد پر مسلمانوں سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، ایک زمانے سے ہمارے پاس بھی ہو رہی، وہ کوشش بھی ہو سکتی ہے، اور مسلمانوں سے ناانصافی ہونے کی بات کو بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے، ان کے لیے بھی کوئی گروہ تیار ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسے گروہ ہیں جو اپنی معصومیت سے دوسروں کی طرف چلے جاتے ہیں اور کسی نہ کسی کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں۔ اب وہ اس کو نقصان پہنچائے، مسلمان ہندو کو نقصان پہنچائے، ہندو مسلمان کو نقصان پہنچائے، نقصان تو ہندوستان کا ہے نا جی، یہ تو کسی مذہب کا ہے نا، کسی انسان کا نقصان ہے، یہ تو ملک کا نقصان ہے۔ اس نقصان سے فائدہ کس کو ہے؟ دیکھیے، ہندوستان کی تاریخ تو ہمیشہ سنہری تاریخ، گولڈن انڈیا کہا گیا۔ اب یہ گولڈن انڈیا میں یہاں سے جتنے لوگ نکلتے ہیں ساری دنیا میں آپ دیکھیں، اچھے مفکر نکلیں گے، اچھے سائنٹسٹ نکلیں گے، اچھے انجینئر نکلیں گے، اچھے ڈاکٹرز نکلیں گے۔ ہم نے دماغ دیا ہے سارے دنیا کو، تو ہمارے پاس ایک کیپیسٹی ہے ہندوستان میں کہ سوچنے والے لوگ ملیں گے۔ اب یہ سوچنے والے لوگ ہی جو علم رکھتے ہیں وہی دنیا کو بدل سکتے ہیں، اور ہندوستان کے لیے بہتر مواقع ہیں، ریسورسز ہیں، ہیومن ریسورسز ہیں۔ سب سے بڑی دولت جو ہے ہیومن، یہ 125 کروڑ 130 کروڑ کی آبادی، یہ سب سے اچھی منڈی ہے، معاشی منڈی ہے۔ اور اس میں کیا ہے، سوچنے یعنی معاملات کرنے والے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے احترام کرنے والے ہیں، سیکولر انداز میں ہر ایک کو قبول کرنے والے لوگ ہیں۔ ان میں بڑی یہ ہے کہ بھئی یہ لوگ زیادہ تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں۔ جی، اب اگر ہندوستان میں امن ہو تو ہندوستان جو چیز آج بڑی دور نظر آ رہی ہے، بڑی مشکل ہو کہ 5-10 سال میں ہندوستان دنیا کا وہ اتنا بڑا ملک بن جائے کہ لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہندوستان آئے، یہ بھی امکانات ہو سکتے ہیں۔ مگر اس میں اگر ہندو مسلم ہو یا ٹیررزم پیدا ہو جائے تو وہ نقصان کس کا کیا جا رہا ہے؟ ہندوستان کا کیا جا رہا ہے۔ اور ہندوستان کا نقصان کون کر رہا ہے؟ لازمی بات ہے کہ وہی کر رہا ہوگا جس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہندوستان کو اگر موقع دیا جائے تو ہندوستان جو ہے نا اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ جی، مجاہد صاحب اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ ہندو ٹیررزم یا مسلم ٹیررزم، یہ ہندوستان میں نفرت پھیلائی جو جا رہی ہے، یہ پیس کو ڈسٹرب کرنا ہے یا پھر کیا ہے؟ جب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال احمد انجینئر صاحب نے جو بات کہی ہے کہ دہشت گردی کو کسی مذہب سے نہیں جوڑا جا سکتا ہے، کوئی مذہب جو ہے نا دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اور جہاں تک اسلام کی بات ہے، اسلام کے تعلق سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسلام کا جو آغاز ہوا 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں فرما دیا کہ کسی معصوم کی جان کو لینا، جان بوجھ کر قتل کرنا اس کا ایک سنگین جرم ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ قرآن مجید کی آیت آپ سنتے ہیں بار بار کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی نے ایک بے گناہ انسان کا قتل کیا تو اس نے ایک انسان کا قتل نہیں کیا بلکہ ساری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے مذہب اسلام کے اندر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی شخص چاہے اس کے ساتھ کتنی ہی ناانصافی ہو، لیکن اگر وہ معصوم پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اگر جو ہے سو پرامن آبادی کے اندر بم برساتا ہے تو اس کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ اس کا تعلق اسلامی تعلیمات سے ہو سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو ہندوتوا طاقتیں پروان چڑھ رہی ہیں، یہ طاقتیں جو ہے نا اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے
سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے نا دہشت گردی کا ماحول پیدا کر رہی ہے. سب سے بڑی دہشت گردی کا واقعہ بابری مسجد کی شہادت ہے. آپ دیکھیں گے کہ 1992 میں عدالت کے ہوتے ہوئے، فوج کے ہوتے ہوئے، ہر چیز کے ہوتے ہوئے یہاں پر ایک گروہ نکلا فسطائی طاقتوں کا، اور اس نے جو ہے نا ایک مسجد کو جو 450 سال پرانی مسجد تھی اس کو جو ہے سو شہید کر دیا گیا. تو یہ ایک دہشت گردی کا ایک بدترین واقعہ تھا. اگر اسی وقت اس کو روکا جاتا تو لازمی چیز ہے کہ یہ واقعات ہمارے سامنے نہیں ہوتے جو آج ہو رہے ہیں. اور تیسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کا جو دستور ہے اور ہندوستان کے یعنی آزادی دلانے والوں نے جو بات کہی تھی کہ کثرت میں وحدت، یونٹی ان ڈائیورسٹی، کہ ہمارا ملک کسی ایک مذہب کا نہیں ہے، کسی ایک ذات والوں کا نہیں ہے، یہ ملک تو سبھی کا ہے. اور جب سب کو یہاں پر رہنا ہے تو سب کے درمیان میں رواداری کا ہونا ضروری ہے، سب کے درمیان میں ٹالرنس کا ہونا ضروری ہے، ایک دوسرے کے اندر تحمل پسندی ہونا ضروری ہے. یہ تحمل پسندی، یہ برداشت کا جذبہ، یہ ایثار و قربانی کے جذبات ختم ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہر چھوٹے واقعے پر ایک بڑا فساد کی ہم جو ہے نا امید رکھتے ہیں. جی انجینئر صاحب، جیسا صاحب نے فرمایا مجاہد صاحب نے کہ 92 میں سب سے 6 دسمبر 1992 بابری مسجد، یہ بہت بڑا دہشت گرد حملہ مان لیتے ہیں اس کو، لیکن اس سے پہلے بھی ایک دہشت گرد حملہ ہوا تھا جو گاندھی جی پر گولی چلائی گئی تھی. اس کو لے کر کے آج کچھ لوگ جس نے گولی ماری اس کی مندر بنانے کی بات کرتے ہیں. تو کیا اس قسم سے بات چیت جو ہو رہی ہے تو اس وجہ سے بھی کیا ہمارے ملک میں ڈسٹربنس یا پیس کو ڈسٹرب نہیں پہنچ رہا ہے؟ پھر یہ کون لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے پھر ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہندوازم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہندوازم میں ہمیشہ سے ریفارمیشن آتے چلے گئے. ہندوتا 1903 میں ویر ساورکر نے جو ہندوتا کا نظریہ پیش کیا، دراصل وہ پولیٹیکل ہندوازم ہے اور اس کا تعلق ہندوازم سے بڑا کم ہے. یہ پولیٹیکل ہندوازم کہ یہ ہندوؤں کو ایک سیاسی طور پر مقام ملے، حکومت ملے، یہ نظریہ ہے. اور اس کے لیے ان کے اپنے منشور الگ ہیں. اور اس میں اگر ان کو آپ غور سے دیکھیں ان کے منشور کو، ان کے منشور میں ہندوازم کو اپنے مقصد براری کے لیے استعمال کریں گے اور سیاسی طور پر اپنے مقاصد حاصل کریں گے. یہ سسٹم ہے. It is nothing to do with Hinduism. ہندوتا is nothing to do with Hinduism. جی. اب یہ اس مسئلے پر گوڈسے کا معاملہ لے لیجیے، اسی تحریک سے متاثر ہے. دوسرے جتنے بھی معاملے لے لیجیے اسی تحریک سے متاثر. آج بھی جو بات کی جاتی ہے، ایک جیسا کہ مختلف قسم کے عنوانات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ایک روزانہ ایک نئے عنوانات آپ کے سامنے آتے ہیں. ابھی آج میں آ رہا تھا تو کچھ الگ سا عنوان سامنے آیا جس کو بعض اوقات ٹی وی پہ کہنا بھی بعض اوقات الگ سا دکھتا ہے. بھائی 4 بچے، 6 بچے، 7 بچے، یہ بات یعنی آپ جو ہے کسی بھی تقسیم کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کریں گے لوگ آپس میں ملے ہی نہیں، تقسیم ہوتے چلے جائیں. اس سے تو جوڑنے والی بات کہاں سے ہوئی، توڑنے والی بات تھی. ہندوازم میں تو ایسا نہیں ہے. ہندوازم میں تو معاملہ ایسے کہ عورت کی عزت ایسی کی گئی کہ سیتا جی کو اغوا کرنے کے لیے جنگ کی گئی. اسے مہابھارت میں بھی یہ ایک عورت جو ہے ان کی عزت کو بچانے کے لیے مہابھارت کی گئی. اور پردے کا جہاں تک یہ بات کرتے ہیں، پردے کے معاملے میں لکشمن جی سے پوچھا، رام جی نے پوچھا کوئی چیز مل گئی، یہ زیور کیا تمہاری بھابھی کا ہے سیتا کا؟ تو لکشمن جی نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں جانتا اس کو، کیونکہ میں نے کبھی اپنی بھابھی کی صورت نہیں دیکھی، میں تو ہمیشہ ان کے خطبوں کو دیکھا. دیکھیے اب جہاں پر یہ میں ویدوں سے تھوڑا بہت سا میں بھی واقف ہوں، میں جب دیکھتا ہوں تو ہندوازم ہے یہ جہاں تک ایک دوسرے یہ ساری چیزیں ہیں. ہندوازم کو جو مانتے ہیں لوگ، انہی میں سے کچھ ایک گروہ اب کھڑا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھیڑو مت، اور اگر ہمیں چھیڑیں گے تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ کس قسم کے لوگ پھر نہیں، یہ جو ہے، یہ جو گروہ ہے، میں تو سمجھوں گا کہ یہ ایک بالکل مائنارٹی ہے. جی، یہ بالکل ایک خردبین جس کو آپ کھلے آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے اپنے عزائم ہیں کہ پولیٹیکل گین حاصل کرنے کے لیے یہ جو ہے نا، جیسا کہا گیا کہ ہندوازم تو ایک اچھا مذہب ہے، کچھ اچھے اصول اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کو توڑ موڑ کر اپنے مقصد کے لیے کچھ استعمال کر رہے ہیں. اور آج بھی ان حالات میں ہندوؤں کی ایک بڑی اکثریت جو ہے نا سیکولر ہے. بے شک، اور اسی وجہ سے سیکولر ہے. اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مذہب کے نام پر کوئی دنگا فساد نہ ہو، لیکن چونکہ وہ ایکسپیکٹیٹر ہے، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. اور جب تک کہ وہ اکثریت کھل کے سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک کہ آپ جو ہے نا ان فیسسٹ فورسز کو لگام نہیں دے سکتے. جی انجینئر صاحب کچھ یہ ہے کہ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہ جو فی الوقت کامیابی ہے، اس کامیابی کو اگر کوئی
جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے نظریات کی کامیابی ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیے پولیٹیکل سسٹم میں ووٹ جو پڑے ہیں وہ کانگریس کی مخالفت میں پڑے، بے شک کسی کی تائید میں نہیں پڑے، کیونکہ دوسرا کوئی بھی نہیں تھا، ایک مخالف میں بڑھ گئے۔ اب لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہم سے وعدے کیے کہ ہمیں دیے جائیں۔ آدمی کو روزگار چاہیے، تعلیم چاہیے، امن چاہیے اور مہنگائی سے بچنا چاہیے، یہ سارے حالانکہ مے کے بعد سے ایسی کوئی چیز تو ہوئی نہیں، لیکن 7 مہینے سے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ 9 مہینے ہو چلے، 9 مہینے، اب تو 9 مہینے، مطلب یہ کہ اگر چاہتے تو بھائی ایک نسل میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ بی جے پی کے ایک لیڈر نے شروعات میں جب مئی میں انہوں نے الیکشن جیت گیا تھا تو ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ کہا تھا کہ بھائی بچہ بھی جو ہوتا ہے 9 مہینے کے بعد ہوتا ہے، ہمیں موقع دیجیے۔ تو 9 مہینے ہو گئے، اب کتنے موقع؟ نہیں، اصل میں یہ جو پارٹی آئی ہے یہ پارٹی اپنے نظریات کی بنیاد پہ نہیں آئی ہے، انہوں نے ایک شخصیت کو پروجیکٹ کیا اور یہ سمجھا کہ بھئی یہ شخصیت کو لانے کے بعد کوئی علاؤدین کا چراغ ان کے پاس ہے کہ اس کے ذریعے پوری تبدیلی لائیں گے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے نا ہندوستان میں رہتے کم ہیں، باہر زیادہ رہتے ہیں جی، اور پورے ممالک کا وہ دورہ کر رہے ہیں اس لحاظ سے، اور کالے دھن کی بات آئی اور دیگر باتیں آئیں یا روزگار کا معاملہ ہے، لوگوں کو نوجوانوں کو امپلائمنٹ دینے کی بات آئی، تو اس میں پورا معاملہ آؤٹ ہوتے جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو ہندوتوا کی لابی جو زور و شور کے ساتھ بات کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں گورنمنٹ کا بھی کچھ اشارہ ہو، تاکہ پھر وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ عوام بنیادی مسائل کی طرف نہ آئے، انہی مسائل میں الجھ کر رہے، چاہے ان کا تعلق یہ کسی بھی طرف سے یہ سوچنے کی وجہ کیوں ہوتی ہے یہ ہے کہ دیکھیے معاملہ چاہے گھر واپسی کا معاملہ ہو، کھل کے ذرا بات کر لیں، گھر واپسی کا معاملہ ہو، گھر واپسی کے معاملے میں آپ گھر واپسی کرنے کی بات آپ نے کر دی تو آپ نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا، اس پہ کئی سوالات اٹھیں گے، کون سے گھر کو بلا رہے ہیں، کہاں بلا رہے ہیں، کہاں شامل کریں گے، کیا کریں گے، گھر ہے کیسا، گھر کی تعریف کرو، یہ سوالات کے کئی سوالات کو آپ نے کھول دیا، اب آپ کو بتانا پڑے گا کیا ہے یہ جیسا۔ ایک بات بول کے میں آپ کو ختم کروں گا کیونکہ جس چیز آ گئی ہے، اور ایک دوسری چیز جو آئی ہے ابھی وہ چیز یہ ہے کہ بھئی حکومت سے عوام کیا چاہتے ہیں۔ جی، حکومت سے عوام یہ چاہتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ ہے ڈیولپمنٹ آئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ اور ہندوستان کی عوام اتنے باشعور ہیں، جمہوریت اتنی مضبوط ہے، یہاں پر آدمی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ کسی اعتبار سے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ ایک مہلت ہے، یہ 1 سال تک بہت ممکن ہے کہ مہلت ہو، دوسرے سال سے ابھی 9 مہینے میں ابھی سوالات پوچھنے شروع ہو گئے، اب دوسرے سال پھر سوالات پوچھے جائیں گے، اب سوالات کے جوابات اگر نہیں ملیں گے، جس آسانی سے لایا گیا اسی آسانی سے اتارا بھی جائے گا۔ دہلی کا الیکشن جو ہے نا، دہلی کا الیکشن جو ہے نا نریندر مودی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر خود وہاں پہ کئی ریلیوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اور خود بی جے پی میں کوئی ایسی کرشماتی شخصیت ان کو نہیں مل سکی کہ جس کو وہ ایز اے چیف منسٹر کے پیش کر سکے، چنانچہ انہیں ایک سابقہ IPS آفیسر کا سہارا لیا، کرن بیدی کا۔ پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو ویو تھا مودی جی کا ختم ہو گیا، کرن بیدی ایک لہر ختم ہو گئی ان کی، اب ایک دوسری لہر انہوں نے شروع کی، لیکن ہر آدمی کا ایک عروج ہوتا ہے، جی بے شک، اس کے بعد تو نیچے ہی عروج پر کچھ تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، جی وہ کتنی دیر ٹھہریں گے نہیں معلوم، مگر 9 مہینے میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ٹھہر گئے ہیں، ابھی کا عروج کا کچھ عروج اور آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے، اسٹیٹس کو ہو گیا ہے آپ کی زبان میں، قانون کی زبان میں۔ تو بہرحال دوستو بہت ساری چیزیں ہیں گفتگو کرنے کے لیے، مجھے وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاؤں، لیکن آپ دونوں کے نظریات سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو عالمی دہشت گردی ہے اس کے پیچھے پرٹیکولر لابی ہے، پرٹیکولر لوگ ہیں، ان سے ہم کو محتاط رہنا ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے اور کوئی کنٹری ہو۔ اگر ہم اپنے اتحاد کو قائم نہ رکھیں اور اس طریقے سے آپس میں لڑتے رہیں تو پھر جہاں سپر پاور جیسا انجینئر صاحب نے فرمایا کہ جو 10 سال بعد ہم اچیو کر سکتے ہیں اس اتحاد کی بنیاد پر آج ہی اچیو کر سکتے ہیں، لیکن اگر جو چاہتے ہیں کہ اس اچیومنٹ کو دوری رکھا جائے تو وہی طاقتیں ہیں جو آپس میں اختلافات پیدا کری اور ہندوستان کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ یہ کون ہے آپ بھی بہتر جانتے ہیں، ہم بھی بہتر جانتے ہیں، ان سے ہم کو بے حد خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں مجھ پر واجب ہے ہمارے دونوں آج کے شرکا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ صاحب، بہت خوشی ہوئی منصف نے موقع دیا۔ جی فیوچر میں بھی ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے ضرور، آپ ضرور، بہت اچھا۔ ہم جیسا کہ میں نے فرمایا کہ اس پروگرام میں ہم زیادہ تر پولیٹیکل لیڈرز کو اوائڈ کریں گے، اسکالرز کے ہم چیزوں کو یہاں پر سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ موقع عموماً اسکالر سے میں نے سنا ہے کہ موقع
ٹیلی ویژن چینلز وغیرہ پر زیادہ سنجیدہ لوگوں کو نہیں دیا جاتا. بہت اچھی لیکن جو پولیٹیشینس کو دیا جاتا ہے وہ لوگ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. جی سارے پولیٹیکل ڈسکشنز کو آپ دیکھیے تو آپس میں ہی وہ اتنا لڑ لیتے ہیں کہ اس کے بعد یا تو لوگ بٹن بند کر دیتے ہیں یا پھر وقت ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے یہ دونوں چیزیں نہیں کی ہے جس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ دوستو. کل ایک نئے نظریات پر ہم ایک نئے ٹاپک پر نئے گیسٹ کے ساتھ ان کے نظریات لیں گے. تب تک کے لیے نظریات کی پوری ٹیم کو اعتماد کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.